Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल अनकबूत एपिसोड 51। लाहौर की नर्म गर्म इब्तदाई गर्मियों की रात, जब हवा में हिद्दत कम और नमी ज़्यादा महसूस हो रही थी, डिफेंस के एक गोशे में वाक़ वसी फार्म हाउस की फ़ज़ा में एक ख़ास सी लताफत घुली हुई थी। रात के साए धीरे धीरे लॉन के किनारों पर उतर रहे थे और ऊपर आसमान बतदरीज स्याह होता जा रहा था। ये एक खुली फ़ज़ा की तकरीब थी, सब्ज़ घास का फैला हुआ फर्श और कुदरती रोशनियों से भरपूर सादगी। लॉन में दाखिल होते ही एक ठंडक महसूस होती थी, जैसे कोई फ़ज़ा नमी को नरमी से थाम ले और रोशनी धूप के बजाय मेहरबानी से बिखरे। रास्ता जो मेहमानों को लॉन की जानिब ले जा रहा था, वो सफ़ेद और हल्के गुलाबी फूलों की कतारों से बना हुआ था। बोझल और ज़र्क बर्क रंगों का कोई निशान ना था। सब कुछ खामोश, नफीस और सुकून बख्श था। एक सीधी सी सफ़ेद रविश, जिसके किनारों पर लकड़ी के छोटे फानूस रखे गए थे, जिनमें मोमबत्तियां झिलमिला रही थीं। सजावट में ज़्यादातर सफ़ेद, हल्के गुलाबी और जामनी रंगों का इस्तेमाल था। कुर्सियां सफ़ेद लकड़ी की थीं, जिन पर हल्के गुलाबी फूलों के छोटे गुलदस्ते बने हुए थे। मेज़ों पर सफ़ेद कपड़े, जिनके दरमियान में वुडन बॉक्सेस में रखे गुलाब, लिली, हाइड्रेंजा और गुलदाम के फूल, जो हवा के झोंकों से मद्धम हिल रहे थे। छत ना थी, मगर पूरे लॉन के ऊपर बारीक सफ़ेद पर्दों और छोटी फेरी लाइट्स की नर्म लड़ियों को दरख्तों से जोड़कर यूं बांधा गया था जैसे सितारे ज़मीन पर उतर आए हों। हर चीज़ हल्की थी, सादा थी और खुश ज़ौक़ी की खामोश तारीफ कर रही थी। मौसीकी का हल्का सुरूर फ़ज़ा में घुला हुआ था, जो महफिल में एक मधुर गीत की सी कैफियत पैदा कर रहा था। हल्की हवा चल रही थी, जो फूलों की खुशबू को चारों अतराफ फैला रही थी, और हर आने वाला मेहमान इस हसीन माहौल में खोया हुआ महसूस कर रहा था। ये एक ऐसी तकरीब थी जहाँ खूबसूरती, सादगी और नफासत का हसीन इम्तिजाज था। गेट पर कई गाड़ियों के हमरा एक गाड़ी और आकर रुकी। अंदर फलक बैठी थी। ड्राइविंग सीट पर फ़खर था। वो उसके साथ बैठी थी। उसके पतले पतले हाथ गोद में धरे थे। शहद रंग घुंघरियाले बालों को आगे से उठाकर एक बन बनाया गया था, जबकि बाकी बाल पीछे खुले हुए थे। उसकी मुड़ी हुई पलकें उठ झुक रही थीं। वो उस वक्त मरून रंग की एक लंबी कमीज और हम रंग खुला ट्राउज़र पहने हुए थी, जिस पर सुनहरी गोटे का काम था। सुनहरी वॉलेट उसके हाथ में था। कानों में सुनहरी झुमके चमक रहे थे और बड़े से दुपट्टे को उसने पीछे से लाकर दोनों जानिब शानों पर गिराया हुआ था। सुनहरी रंग की ऊंची हील्स वाली जूतियों में उसका सरापा मजीद वाजे हो गया था। ध्यान रखना, मैं जल्द लेने आऊँगा। फ़खर ने उसे तंबीह की तो वो सर हिलाकर गाड़ी से बाहर निकल आई। कुछ घबराहट थी, मगर वो खुद पर काबू पा गई। फ़खर ने उसे बुके पकड़ाया। कोई भी मसला हो मुझे फ़ौरन फ़ोन करना, वो फिर से बोला। फलक ने इस बात में सर हिला दिया। फ़खर ने एक नज़र उसे देखा और फिर सपाट तासुरात लिए गाड़ी आगे बढ़ाकर दूसरी जानिब से बाहर निकल गया। वो जानता था, जितना उन्होंने तवक्कात का बोझ फलक पर डाल रखा था, वो कभी कुछ गलत नहीं करेगी। अंदर दाखिल होते ही रूही की नज़र उस पर पड़ी। वो तेज़ी से उसकी जानिब लपकी। उसने दोनों हाथ गालों पर रखते फलक को देखा। वो जो इस रंग में फूल हाथ में थामे खुद भी एक फूल लग रही थी। आप बिल्कुल एक परी लग रही हैं। वो उससे गले मिल रही थी। उसकी तारीफ पर फलक के गाल लाल हुए। और तुम हो ही परी। उसने रूही का गाल थपथपाया, जो हल्के गुलाबी रंग की मैक्सी में हल्के मेकअप के साथ बहुत प्यारी लग रही थी। रूही उसका हाथ पकड़कर मिस्टर और मिसेस हुसैन से मिलवाने ले गई, जबकि दाखिली गेट के बाहर, जहां से संगरेज़ों से सजा रास्ता लॉन की जानिब जाता था, चमकती हुई स्याह गाड़ियां तकरीबन एक ही लम्हे में आकर रुकीं। एक दाएं जानिब से आई थी, दूसरी बाएं से। पहली गाड़ी जो दाएं जानिब रुकी थी, उसका दरवाज़ा खुला और वली ने बाहर कदम रखा। उसने घूम कर दूसरी जानिब का दरवाज़ा खोला और फजर बाहर निकली। चांदनी और फेरी लाइट्स की मिली जुली रोशनी में वो एक गहरे रंग का गुलाब लग रही थी, तपिश देता हुआ, खुद से दूर धकेलता हुआ।
ابھی وہ دونوں سنبھل کر کھڑے ہی ہوئے تھے کہ بائیں جانب گاڑی رکی۔ گاڑیوں کا قافلہ حرکت میں آیا۔ آگے اور پیچھے گارڈز کی گاڑی تھی اور درمیان میں ایک چمچماتی مرسڈیز، جس کا پچھلا دروازہ ایک گارڈ نے تیزی سے آگے بڑھ کر کھولا۔ رئیس پچھلی سیٹ سے باہر نکلا۔ اس نے سر سے پیر تک سیاہ لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ سیاہ رنگ جیسے اس کی شخصیت کا حصہ بن چکا تھا، مگر آج اس لباس کی دمک کچھ اور ہی تھی۔ وہ رات کے اندھیرے میں ایک سیاہ ستارے کی مانند لگ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے قدم باہر رکھا، اس کی تیز نظریں سامنے کھڑے وجود سے ٹکرائیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کی دنیا ساکت ہو گئی۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ ولی اور فجر ساتھ کھڑے کس قدر اچھے لگ رہے تھے، وہ دونوں کتنے مکمل لگ رہے تھے۔ اس نے دیکھا ہی نہیں، کیونکہ اس کی نظروں کے محور میں صرف ایک ہی چہرہ تھا، فجر کا۔ کھلے ریشمی بال ہوا کے ہلکے جھونکوں سے لہراتے ہوئے اس کے چہرے کے گرد ایک ہالہ بنا رہے تھے، اور ان بالوں کے درمیان اس کا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ رئیس کی نظریں پل بھر کو وہیں ٹھہر گئیں۔ اس کے اندر جو ایک سرد، بے حس اور ہر جذبے سے عاری انسان تھا، اس کے سینے میں ایک ہلکی سی گرم لہر دوڑ گئی۔ یہ اس سے حسد نہیں تھا، یہ غصہ بھی نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا، ایک انجانا، انچاہا احساس جو خطرناک تھا۔ وہ اسے ہی دیکھتا رہا جو اب اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اسی لمحے عروضہ اور مراد بھی گاڑی سے اتر کر اس کے پیچھے آ کھڑے ہوئے۔ وہ جیسے چونک کر شہر سے نکلا۔ عروضہ نے ایک لمبی سادہ سیاہ میکسی پہنی ہوئی تھی جس کے بازو نہیں تھے۔ اس کے بال ایک صاف ستھری پونی میں بندھے تھے، مگر اس کے لبوں پر لگی گہری بھوری لپسٹک اور چہرے پر قدرتی چمک اسے مجمع میں بھی منفرد بنا رہی تھی۔ وہ بلا شبہ اچھی لگ رہی تھی اور اب سے الگ بھی۔ رئیس نے ایک گہری سانس بھری، جیسے اپنے اندر اٹھتے طوفان کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کا سیاہ لباس ٹام فورڈ کا ایک شاہکار تھا۔ سیاہ ڈنر جیکٹ کے نیچے اسی رنگ کی ویسٹ کوٹ اور کرکرا سفید شرٹ، جس کے کالر پر بنے ننھے سیاہ کرسٹل مدھم روشنی میں چمک رہے تھے۔ اس کی کلائی پر پیٹک فلپ کی گھڑی وقت بتانے سے زیادہ اس کی حیثیت کا اعلان کر رہی تھی۔ اس سے نظریں چرانا ہمیشہ کی طرح مشکل تھا۔ وہ سب آگے بڑھے۔ دائیں اور بائیں سے آنے والے راستے اب ایک سیدھی پتھریلی روش میں تبدیل ہو رہے تھے، جہاں آ کر وہ سب اکٹھے ہو گئے۔ آگے رئیس اور فجر تھے، ان کے پیچھے ولی اور عروضہ، اور سب سے آخر میں مراد چل رہا تھا۔ فضا میں پھولوں کی مہک اور دھیمے سروں میں بجتی موسیقی گھلی ہوئی تھی۔ رئیس نے ایک طائرانہ نظر فجر پر ڈالی اور اپنی مخصوص گہری آواز میں پوچھا، کیسی ہو لٹل مس؟ فجر نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو دماغ خراب کرنے کو کافی تھی۔ میں تو ٹھیک ہوں، آپ اپنے حالات سنائیں۔ ڈارک سٹارز ابھی تک نظر نہیں آ رہے؟ وہ حوالہ دینا نہیں بھولی تھی۔ اس کے برجستہ سوال اور نڈر لہجے پر رئیس کے سنجیدہ لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ خاص ستارے ہمیشہ نظر نہیں آتے، کبھی کبھی انہیں گرہن بھی لگ جاتا ہے۔ گرہن یا کسی کی نظر؟ فجر نے فوراً لقمہ دیا، اور اس کی آنکھوں میں موجود چمک رئیس کو مزید اچھی لگی۔ اب اتنے بھی کمزور نہیں کہ نظر لگ جائے، اس نے آہستگی سے کہا، اور اس کی آواز میں چھپی خود اعتمادی ماحول پر چھا گئی۔ وہ لوگ باتوں باتوں میں لان کے مرکزی حصے میں پہنچ گئے۔ اندر کا ماحول کسی خواب سے کم نہ تھا۔ صفدر اور زرقا پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ زرقا نے سنہرے اور پیسٹل گلابی رنگ کا ایک خوبصورت لہنگا پہنا ہوا تھا جس پر نفیس کام کیا گیا تھا۔ وہ واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی، اور اس کی خوشی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ صفدر بھی کسی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ سیاہ رنگ کے سوٹ میں وہ بہت وجیح اور پر اعتماد نظر آ رہا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ان کی ٹولیاں الگ ہو گئیں۔ فجر سیدھا لڑکیوں کی جانب بڑھی۔ فروا اسے دیکھ چکی تھی۔ اس نے گہرے سبز رنگ کی ایک خوبصورت میکسی پہنی ہوئی تھی۔ گزرے سالوں میں اس کی شخصیت میں ایک واضح نکھار آیا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ پر اعتماد اور خوش نظر آ رہی تھی۔ آخر تم نے اپنی پہچان بنا ہی لی، فروا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں ستائش اور خوشی تھی۔ فجر جواب میں بس مسکرا دی۔
ماحول خوشیوں سے بھرا ہوا تھا، لوگ ایک دوسرے سے مل رہے تھے، قہقہے گونج رہے تھے اور موسیقی ماحول کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ اسی دوران رئیس کی نظریں کونے میں کھڑی فلک پر پڑیں۔ وہ کچھ کاروباری شخصیات کے ساتھ کھڑا گفتگو کر رہا تھا۔ پھر اس نے فلک کو فجر کے ساتھ کھڑے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی بھویں سکڑیں، پھر جیسے اس کے ذہن میں سب کچھ صاف ہو گیا۔ پروجیکٹ پارٹنر، اس نے فائل میں یہ نام پڑھا تھا، مگر فلک کو یہاں دیکھنے کی توقع نہیں تھی۔ تقریب اپنے عروج پر تھی۔ منگنی کی رسم ادا کی گئی۔ زرقا اور صفدر نے سب کی تالیوں اور نیک تمناؤں کے شور میں ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائی۔ ہر چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ میں تو اس تقریب سے بھی محروم رہ گیا۔ ولی نہ جانے کہاں سے نمودار ہوا۔ ہاتھ میں جوس کا گلاس تھامے فجر کے کان میں سرگوشی کی اور پھر اس کے گرد گھوم کر چلا گیا۔ وہ اس کی پشت گھور کر رہ گئی۔ پاگل۔ کچھ دیر بعد جب لوگ اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھے، رئیس ان کی جانب بڑھا۔ اس کی آمد نے جیسے پورے ماحول کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ فلک نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ وہاں سے کھسکنے ہی لگی تھی کہ فجر نے مضبوطی سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ رکو، ابھی تمہیں اس افریت سے ملواتی ہوں، فجر نے طنزیہ کہا، جبکہ فلک کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ یہاں اس سے ملنے نہیں آئی تھی، حالانکہ اس کی آنکھیں صرف ایک جھلک دیکھنے کو ترس رہی تھیں، مگر وہ اپنے نئے رشتے کے ساتھ خیانت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہیلو لیڈیز، رئیس کی دلکش مسکراہٹ اور گہری آواز نے فلک کے وجود میں سنسنی دوڑا دی۔ ان سے ملیے، یہ ہیں فلک عالمگیر، میری پروجیکٹ پارٹنر۔ فجر نے اس طرح تعارف کروایا جیسے وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل اجنبی ہوں۔ وہ اس کے نزدیک اجنبی ہی تھے، مگر وہ دونوں یوں مل رہے تھے جیسے واقعی اجنبی ہوں، جیسے ماضی میں ان کا کوئی رشتہ رہا ہی نہ ہو، اور جیسے وہ فلک کی اکلوتی محبت نہ ہو۔ السلام علیکم، فلک نے اپنے اوپر غضب کا قابو پاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ آج وہ اس سے ایک الگ پہچان کے ساتھ مل رہی تھی۔ رئیس نے کہا تھا کہ مجھ سے ملنے کے لیے تمہیں بلندیوں پر آنا ہوگا، اور آج وہ اس سے پارٹنر کے طور پر مل رہی تھی۔ رئیس نے جواب میں سر کو ہلکا سا خم دیا۔ سنا ہے آپ کی کتابوں نے مارکیٹ میں کافی آگ لگائی ہوئی ہے۔ یہ سیدھا سیدھا طنز تھا۔ فلک کا چہرہ سرخ ہوا مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک ابھری۔ جو لوگ حقیقت سے انکاری ہیں اور سچ سننے کا حوصلہ نہیں رکھتے، انہیں تو آگ ہی لگے گی۔ فلک کے اس نڈر جواب پر فجر نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ رئیس نے سر جھکایا اور اس کی ایک دھیمی ہنسی گونج گئی۔ یہ ہنسی کسی کا مذاق اڑانے والی نہیں تھی، بلکہ غیر متوقع طور پر ایک ذہین حریف کی تعریف کرنے والی تھی۔ اس لمحے اس نے فلک کو واقعی دیکھا تھا، ایک ایسی عورت کے طور پر جو اب اس کے سامنے کھڑی ہونے کی قابلیت رکھتی تھی، اور ہمت وہ بھی آ ہی جاتی۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا اس کا فون بج اٹھا۔ وہ دونوں سے ایکسکیوز کرتے ایک نسبتاً خاموش گوشے میں چلی آئی۔ یہ جگہ لان کے انتہائی سرے پر تھی، جہاں بڑے گملوں میں لگے پام کے درختوں نے ایک قدرتی پردہ سا بنا رکھا تھا۔ ہلکی روشنی یہاں تک آتے آتے مزید مدھم ہو گئی تھی، اور فضا میں پھیلی موسیقی کی آواز بھی ایک دھیمی سرگوشی کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا فون کان سے لگایا۔ فاخرہ کی بے تاب آواز سنائی دی۔ تمہیں رجب ملا؟ کیسا لگا تمہیں؟ وہ تو کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ ابھی تک نہیں ملی میں، یہاں رش بہت ہے۔ جب سے وہ اس تقریب میں آئی تھی، نظروں کا ایک انجان حصار تھا جس نے اسے بے چین کر رکھا تھا۔ اچھا، ملو تو مجھے ضرور بتانا، فاخرہ نے کہا اور فون بند ہو گیا۔ فلک نے ایک گہری سانس لی اور اس انجانے احساس کو جھٹکنے کی کوشش کی۔ شاید یہ اس کا وہم تھا جو اس نئی اور اجنبی صورتحال کی وجہ سے پیدا ہو رہا تھا۔ اس نے فون اپنے پرس میں رکھا اور جیسے ہی وہ پلٹی، اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ سامنے ہی ایک خوش شکل نوجوان کھڑا تھا، اس سے چند قدم کے فاصلے پر۔ اس کی عمر 31-32 سال کے لگ بھگ تھی۔
گہرے نیلے رنگ کے ڈنر سوٹ میں اس کی شخصیت پروقار اور سلجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک نرم دوستانہ مسکراہٹ تھی اور اس کی آنکھیں ذہانت سے چمک رہی تھیں۔ وہ بلا شبہ خوش شکل تھا۔ السلام علیکم، میں رجب رضا، اس نے اپنی گہری اور نرم آواز میں اپنا تعارف کروایا۔ نام سنتے ہی فلک کے دل کی دھڑکن جیسے 1000 گنا بڑھ گئی۔ یہ وہ شخص تھا جس سے ملنے کے لیے وہ یہاں آئی تھی، جس کے نام سے وہ منسوب تھی۔ اس نے گھبرا کر بے اختیار چاروں طرف دیکھا، جیسے فرار کا کوئی راستہ تلاش کر رہی ہو۔ اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا۔ سلام کا جواب اس کے حلق میں ہی کہیں اٹک گیا اور بڑی مشکل سے ایک ہلکی سی آواز نکلی، وعلیکم السلام۔ رجب نے اس کی گھبراہٹ محسوس کر لی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کا منگیتر ہوں، کوئی غیر نہیں۔ اس نے کس قدر نرمی اور اپنائیت سے کہا کہ فلک کو خود پر شرمندگی ہوئی۔ اس نے بمشکل تھوک نکلا اور اپنے حواس پر قابو پانے کی کوشش کی۔ مجھے اچھا لگا آپ آئیں، مجھے ڈر تھا کہ شاید آپ نہیں آئیں گی، رجب نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں آہستہ آہستہ واپس تقریب والے روشن حصے کی جانب چل پڑے۔ وہ بغور فلک کو دیکھ رہا تھا، جو اس گھبراہٹ اور حیا کے عالم میں اور بھی حسین لگ رہی تھی۔ آنا تو تھا ہی، یہ ضروری تھا، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ اس کی آواز ابھی بھی دبی ہوئی تھی۔ میں نے آپ کی کتابیں پڑھی ہیں، رجب نے موضوع بدلا، آپ بہت اچھا لکھتی ہیں، آپ کے الفاظ میں گہرائی ہے، بس کہیں کہیں تھوڑا بچپنا جھلکتا ہے۔ فلک نے چونک کر آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ یہ تعریف تھی یا تنقید؟ رجب اس کے تاثرات دیکھ کر دھیرے سے ہنس دیا۔ میرا مطلب ہے کہ ابھی آپ کے تجربات اور مشاہدات میں مزید پختگی آئے گی، عمر کے ساتھ ساتھ تحریر میں خود بخود مزید نکھار آ جائے گا۔ وہ خاموش رہی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس بات پر کیا رد عمل دے۔ وہ اس کی تحریر کو بچپنا کہہ رہا تھا، وہ تحریر جو اس کے وجود کا نچوڑ تھی، اس کے زخموں کا مرہم تھی۔ شاید ہر شخص کے لیے بچپنے اور میچیورٹی کے لیول الگ الگ ہوتے ہیں۔ ان کی گفتگو جاری رہی۔ رجب اسے اپنے کام، اپنے خاندان اور اپنی پسند ناپسند کے بارے میں بتاتا رہا۔ وہ ایک سلجھا ہوا، تعلیم یافتہ اور خوش اخلاق انسان تھا، لیکن فلک کو اپنے اور اس کے درمیان ایک خلا محسوس ہو رہا تھا، ایک ایسا خلا جسے الفاظ پر نہیں کر پا رہے تھے۔ چلتے چلتے رجب اچانک رکا اور اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہو کر بولا، ایک بات پوچھوں اگر آپ برا نہ مانیں؟ فلک نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کو کیسے مرد پسند ہیں؟ میری مراد ہے کہ ایک عورت کی نظر میں ایک مرد کو کیسا ہونا چاہیے؟ یہ سوال غیر متوقع تھا۔ فلک ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کی نظروں کے سامنے کئی چہرے گھوم گئے، کئی تلخ یادیں تازہ ہو گئیں۔ پھر اس نے نظر اٹھا کر براہ راست رجب کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آواز اب صاف اور پر اعتماد تھی۔ ایک مرد کو، اس نے توقف کیا اور پھر گویا ہوئی، ایک مرد کو محافظ ہونا چاہیے، حاکم نہیں، جو زخم بھرے انہیں کریدے نہیں، جو پرواز دے پر نہ کاٹے، جس کی محبت رہائی دے قید نہیں، جو ساتھ چلے پیچھے نہ چھوڑے۔ اس نے یہ کہتے ہوئے رجب کو دیکھا جو ہنس دیا، پھر ہاتھ ہلا کر اسے جاری رکھنے کا کہا۔ جو ڈھال بنے، کمزوری نہیں، جو آنسوؤں کو موتی سمجھے، پانی نہیں، جو عورت کی کامیابی پر فخر کرے، حسد نہ کرے، جو رائے کا احترام کرے، اسے دبائے نہیں، جو شخصیت کو نکھارے، اسے بدلے نہیں، جو سائبان بنے، قید خانہ نہیں، جو خامیاں جانے مگر ان کا ڈھنڈورا نہ پیٹے، جس کی نگاہ میں حیا ہو، ہوس نہیں، جو ذات پر اعتماد کرے، شک نہیں، جو مکمل کرے، ادھورا نہیں، جو سکون ہو، آزمائش نہیں، جو محبت کرے، احسان نہیں، جو عورت کی طاقت کا جشن منائے، اس سے خوف نہ کھائے، اور جو عورت کی روح کو چھوئے، صرف اس کے وجود کو نہیں۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کی تو فضا میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔
اس کی ہر بات اس کے احساسات کا عکس تھی۔ رجب چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر وہ اچانک ہنس پڑا۔ یہ ہنسی توہین آمیز نہیں تھی، بلکہ حیرت اور تفنن سے بھری تھی۔ ماشاء اللہ، کافی کتابی باتیں کرتی ہیں آپ۔ اس کے اس ایک جملے نے فلک کے دل میں موہوم سی امید کو توڑا۔ اس نے جو اپنے دل کا فلسفہ بیان کیا تھا، رجب کے لیے وہ محض کتابی باتیں تھیں۔ فلک نے ایک تلخ مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجا لی۔ ایک رائٹر سے آپ اور کیا توقع کر رہے ہیں؟ ہماری تو دنیا ہی کتابی ہوتی ہے۔ خیر، کوشش کر سکتے ہیں۔ کوشش کرنے میں کیا برائی ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو فلک اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ ہاتھ میں ٹھنڈے مشروب کا گلاس تھامے اب لان کے ایک کونے میں رکھی کرسی پر براجمان تھا۔ ایک ٹانگ لمبی تھی اور دوسری سمٹی ہوئی، جبکہ انداز میں وہی بے نیازی تھی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی، مگر اس کی گہری سیاہ آنکھیں بے چین تھیں۔ وہ کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ بھیڑ میں کئی جانے پہچانے چہرے تھے، کاروباری حریف دوست تھے، مگر اس کی نظریں کسی پر ٹھہر نہیں رہی تھیں۔ پھر اسے فلک نظر آئی، جو کسی کے ساتھ کھڑی دھیمے لہجے میں گفتگو کر رہی تھی۔ ایک لمحے کو رئیس کے تاثرات سخت ہوئے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنی گردن ذرا سا دائیں جانب ڈھلکائی اور منظر بدل گیا۔ فلک کے عین پیچھے تھوڑے فاصلے پر فجر کھڑی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ پس منظر میں بجتی موسیقی، لوگوں کے قہقہے، ہوا کا شور، سب کچھ جیسے بے معنی ہو گیا۔ اس کی دنیا اس ایک منظر پر آ کر ٹھہر گئی۔ اس کی ساڑی کا ریشمی پلو اور اس کے گھنے بال دونوں رات کی ٹھنڈی ہوا میں ایک ساتھ لہرا رہے تھے۔ وہ روحی کی باتیں سن رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک معصوم سی مسکراہٹ تھی۔ وہ اس وقت کتنی مختلف، کتنی پرسکون اور کتنی دلکش لگ رہی تھی۔ اس نے گردن ڈھلکائے اسی ایک زاویے سے اسے دیکھنا جاری رکھا۔ یہ ایک مکمل نظارہ تھا، ایک جیتی جاگتی تصویر جس پر جیسے کوئی طلسم قائم ہو گیا ہو۔ یہ وہی لڑکی تھی جو اس کے سامنے آگ اگلتی تھی، جس کی زبان قینچی کی طرح چلتی تھی، جو اس کی ذات کو اسکین کر کے اسے ہراتی تھی اور جو ہر وقت ایک ڈائن کا روپ دھارے رہتی تھی۔ مگر اس لمحے ہوا میں لہراتے اس کے آنچل اور بالوں کے سائے میں وہ ایک بھولی بھالی معصوم سی لڑکی لگ رہی تھی۔ اس کے کتنے روپ تھے، وہ یہ جاننے میں لگا ہوا تھا۔ اس نے مشروب کا ایک گھونٹ بھرا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ آنکھیں ایک پل کو بھی اس منظر سے نہیں ہٹیں۔ اس سے چند قدم آگے کھڑی فلک، جو تکنیکی طور پر اس کے اور فجر کے درمیان تھی، اسے نظر ہی نہیں آئی۔ اس کا وجود جیسے اس طلسمی منظر میں دھندلا کر محو ہو گیا تھا۔ رئیس کی آنکھوں کی سیاہی میں ایک عجیب سی چمک بڑھتی جا رہی تھی، جیسے کوئی بجھا ہوا ستارہ اچانک سے روشنی دینے لگا ہو۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ مراد نہ جانے کس لمحے وہاں آیا اور کرسی کھینچ کر اس کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی تھوڑی مٹھی پر ٹکائی اور غور سے رئیس کو دیکھنے لگا۔ تو رئیس اورنگزیب کے سینے میں بھی دل دھڑکنے لگا ہے؟ مراد کی پرسکون مگر گہری آواز نے جیسے شیشے پر پتھر دے مارا ہو۔ طلسم ایک جھٹکے سے ٹوٹ گیا۔ رئیس چونک کر سیدھا ہوا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کی ایک ہلکی سی لہر دوڑ گئی۔ جانے کیوں، مگر اسے مراد کی یہ بے وقت مداخلت شدید بری لگی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے اپنے اندر کی کیفیت کو قابو کر رہا ہو۔ فوراً اپنی نظریں فجر سے ہٹا لیں۔ اس کے ہٹتے ہی منظر جیسے بے رنگ ہو گیا۔ باقی دیکھنے کے لائق بچا ہی کیا تھا؟ سامنے بیٹھا وہ منحوس مراد عالم۔ مراد مسکرا دیا۔ مت بھولو وہ ڈائن ہے، تمہارا دل رکھے گی نہیں، کھا جائے گی۔ پاگل ہو گئے ہو؟ میں دیکھ رہا تھا وہ منار۔ رئیس نے اسے گھورا، جان بوجھ کر ایسا نام لیا جس کا خیال بھی اس کے ذہن کے کسی کونے میں نہیں تھا۔ تم پوری دنیا سے جھوٹ بول سکتے ہو، مجھ سے نہیں رئیس۔ مراد نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کا لہجہ بے تکلف تھا۔ وہ منار نہیں، فجر ہے، اور اب مان بھی لو کہ تمہارے دل میں اس کے لیے کوئی چور چھپا ہے۔ میں دل کے ہاتھوں نہیں مر سکتا مراد۔ اس بار رئیس نے اپنا رخ پوری طرح اس کی جانب موڑا۔ چند لمحے پہلے اس کی آنکھوں میں جو نرمی اور طلسمی چمک تھی، وہ غائب ہو چکی تھی۔
وہاں وہی سرد، بے رحم اور گہری آنکھیں تھیں، ایک ڈارک لارڈ کی جو کسی جذبے کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر سچ کہوں تو مجھے اسی بات کا ڈر ہے۔ مراد کا لہجہ اب بھی دوستانہ تھا، وہ اپنے باس سے زیادہ اپنے دوست کا خیر خواہ تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ رئیس نے اس طرح ہاتھ جھٹکا جیسے کوئی مکھی اڑا رہا ہو۔ مجھے اس کی شخصیت میں دلچسپی ہے، وہ جس طرح جلاتی تھی، تپاتی تھی، حکم چلانے کی کوشش کرتی تھی اور اس کے ارادوں کو اسکین کرتی تھی، وہ انداز اسے اچھا لگتا تھا، یہ انٹرسٹنگ تھا۔ اس نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ لیکن تمہاری آنکھیں کچھ اور کہتی ہیں۔ مراد نے ہار نہیں مانی۔ یہ انٹرسٹنگ نہیں، انٹاکسیکیٹڈ لگ رہی ہیں، نشے میں دھت۔ رئیس خاموش رہا۔ مراد تھوڑا آگے جھکا۔ ایک بات یاد رکھنا رئیس، دل جب کسی کو منتخب کرتا ہے تو وہ اجازت نہیں لیتا، اور تم جتنا اس سے بھاگو گے یہ اتنا ہی تمہارا پیچھا کرے گی۔ تو میں اس کا گلا گھونٹ دوں گا، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ جذبات ایک کمزوری ہیں اور رئیس کو کمزور پڑنے کی اجازت نہیں۔ اور اگر یہی کمزوری تمہاری سب سے بڑی طاقت بن گئی تو؟ مراد نے ایک ایسا سوال پوچھا جس کا جواب رئیس کے پاس بھی نہیں تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں دل کے ہاتھوں نہیں مروں گا۔ اس نے اپنا گلاس اٹھایا اور ایک ہی گھونٹ میں ختم کر دیا۔ مگر اس کی نظریں اس کے ارادے کے خلاف ایک بار پھر اسی مرون ساڑی میں ملبوس وجود کی طرف اٹھ گئیں، جو اب بھی دنیا و ما فیہا سے بے خبر روحی کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ پھر اس نے سر جھٹکا، خود کو یاد دلایا کہ وہ کون تھی، اور پھر اٹھ کر وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ مراد نے گہری نظروں سے اسے بھیڑ میں گم ہوتے دیکھا۔ وہ فجر کے ساتھ فری ہونے کے انتظار میں سوکھ کر کانٹا ہوئے جا رہا تھا، اور وہ تھی کہ اسے روحی اور فلک سے فرصت ہی نہیں تھی۔ ساری توجہ تو روحی نے لے رکھی تھی۔ رئیس کاروباری لوگوں کے درمیان تھا، تب اس کی نظر عروزہ پر پڑی جو فون میں مگن نظر آ رہی تھی، جیسے کوئی اہم کام ہو۔ اس نے چند ایک نظریں عروزہ کی جانب اٹھتی محسوس کیں۔ وہ اس کے قریب سے گزرا، لیکن جاتے جاتے اسے ایک نئے احساس تلے دبا گیا۔ عروزہ کے لیے ولی ہمیشہ سے ایک پہیلی رہا تھا۔ وہ ایک ایسی کتاب تھی جس کا ورق پلٹنے کا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر اب اس کی آنکھوں کی چمک عروزہ کے اندر کچھ گریدنے لگی۔ دھیان سے روبوٹ، آج میں نے کافی نظروں کو تمہاری جانب اٹھتے دیکھا ہے، اب تم انہیں گولی مارو گی یا ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرو گی یہ مجھے نہیں پتا۔ عروزہ کا چہرہ ایک لمحے کو حیرت سے خالی ہو گیا۔ اس کے ہونٹوں پر لگی بھوری لپسٹک کے پیچھے ایک غیر مرئی سوال چھپا تھا۔ اس کے اس غیر متوقع جملے پر عروزہ کے چہرے پر ایک سرسری سی مسکراہٹ آئی اور غائب ہو گئی، جیسے وہ اس جملے کے معنی کو اپنے اندر تحلیل کر رہی ہو۔ ولی وہ واحد لڑکا تھا جو اسے رئیس کے ساتھ لاؤبالی پن میں بھی اچھا لگتا تھا، اور جب وہ سنجیدہ ہو کر تباہ کرتا تھا تو مزید اچھا لگتا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی، جو اسے وہیں چھوڑ کر پھر سے اس حصے کی جانب آ گیا تھا جہاں فجر تھی، مگر وہ اس تقریب میں یوں غائب تھی جیسے ہو ہی نہ، جیسے روحی کے علاوہ اس تقریب میں اور کوئی بھی نہ ہو۔ اس وقت بھی وہ اس کے ساتھ ہی تھی، روحی کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی۔ وہ گہری سانس لیتے فلک کے ساتھ بیٹھ گیا، نظریں وقفے وقفے سے اس کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ تم اسے پسند کرتے ہو نا؟ فلک نے اس کی آنکھوں کی الوہی چمک دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے چونک کر فلک کو دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو، آپ کو کیسے پتا چلا؟ تمہارا چہرہ اور تمہاری آنکھیں سب کہہ دیتی ہیں۔ فلک کے جواب پر وہ ہنس دیا۔ اس کی ہنسی میں ایک عجیب سی شیرینی تھی جو اس کے دل کے بھید کھول رہی تھی۔ وہ اچھی لڑکی ہے، ولی نے سرگوشی میں کہا۔ آپ زیادہ اچھی ہیں، ولی نے بے ساختہ کہا۔ جانتے ہو نا رشتہ کیا ہے میرا تم سے؟ فلک نے اس کی تعریف پر اسے چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو اسے بھی پتا چل گیا تھا کہ وہ رئیس کا بھانجا تھا، افق کا بیٹا۔ جانتا ہوں، اسی لیے کہہ رہا ہوں آپ بہت اچھی ہیں۔
ولی کی آنکھوں میں وہی اپنائیت تھی جو ہر سچے جذباتی رشتے میں ہوتی ہے۔ اور وہ؟ فلک نے ایک لمحے کو فجر کی جانب اشارہ کیا۔ وہ تو دل ہے، جان ہے، جہان ہے۔ وہ آنکھوں میں وہی الوہی چمک لیے بولا۔ اس کے لہجے میں ایک ایسی گہرائی تھی جو صرف محبت میں ڈوبے دل ہی سمجھ سکتے ہیں، اور فلک سمجھ سکتی تھی۔ وہ مسکرا دی۔ ویسے وہ تمہیں کیسے ملی تھی؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ بس اسٹاپ پہ۔ ولی ہنس دیا۔ اس کے لیے وہ لمحہ ایک خوبصورت یاد بن چکا تھا۔ اور آپ کو؟ اس نے فلک کو دیکھا۔ مجھے بھی۔ فلک بھی ہنس دی۔ اس کی ہنسی میں ایک پرانی کہانی کی بازگشت تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی فخر کا فون آ گیا۔ یقیناً وہ اسے لینے آ گیا تھا۔ فلک اسے خدا حافظ کہتے ہوئے اٹھی اور پھر فجر اور روحی سے ملنے کے بعد اس نے گیٹ کی جانب قدم بڑھائے۔ اپنے نام کی پکار پر وہ رک گئی۔ پیچھے رجب کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ آپ نے مجھے اپنا نمبر نہیں دیا۔ رجب کا لہجہ پرسکون تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک مطالبہ تھا۔ مجھے لگتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، فلک بمشکل بولی۔ اس کی نظریں چاروں جانب گھوم رہی تھی جیسے کسی کی موجودگی سے ڈر رہی ہو۔ اسے رئیس کی موجودگی کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ رجب نے غور سے اسے دیکھا۔ اس نے فلک کے چہرے پر پھیلی بے چینی کو محسوس کیا اور اس کے اندر ایک عجیب سی ضد جاگی۔ رئیس اورنگزیب سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اب تمہارا کچھ نہیں لگتا۔ رجب کے جملے پر وہ ساکت رہ گئی۔ اس کے الفاظ تیر کی طرح دل میں اترے تھے۔ اس لمحے اس نے محسوس کیا کہ جیسے اس کی سانسیں رک گئی ہوں۔ پہلے وہ کچھ بول نہ پائی۔ پھر اس نے کہنے کو لب وا کیے مگر رجب نے اسے موقع نہ دیا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا حق اور استحقاق تھا جو فلک کو لرزا گیا۔ پورا قبیلہ جانتا ہے کہ 13 سال تم اس کی منگیتر رہی ہو، مگر اب نہیں ہو، اب تم میری ہو۔ اس کے لہجے میں حق اور استحقاق تھا۔ یہ صرف ایک دعویٰ نہیں تھا بلکہ ایک اعلان تھا۔ وہ فلک کو چونکا گیا۔ اس کا گلا خشک ہوا۔ ذہن میں 13 سالوں کا سفر ایک دم آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ رئیس سے اس کا رشتہ، وہ طویل انتظار اور پھر یہ اچانک آنے والا موڑ۔ نمبر۔ رجب نے اس کی حالت نظر انداز کی۔ اس کی نظریں صرف نمبر پر مرکوز تھیں۔ فلک نے جلدی جلدی اسے نمبر لکھوایا اور پھر تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، پر اس کی آنکھوں میں نمی کی تہ ابھر آئی تھی۔ یہ صرف رجب کے الفاظ کا اثر نہیں تھا، بلکہ ماضی اور حال کی اس کشمکش کا نتیجہ تھا جو اس کے اندر گونج رہی تھی۔ گردیزی ٹیکسٹائل کے وسیع دفتر میں رات کا گہرا سناٹا کسی اندیکھے بوجھ کی طرح ہر شے پر جمع ہوا تھا۔ سنسان راہداریوں میں صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز گونج رہی تھی، جو وقت کے بے رحم سفر کا اعلان کر رہی تھی۔ اپنے آفس کے عین وسط میں مہنگی بلوت کی لکڑی سے بنی وسیع و عریض میز کے پیچھے ارسل برہان گردیزی بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ تیز روشنی والے لیمپ کی زد میں تھا، جس سے اس کی پیشانی پر پڑی فکر کی لکیریں اور آنکھوں کے گرد پڑے سیاہ حلقے مزید نمایاں ہو رہے تھے۔ میز پر کاغذات کا ایک انبار تھا، بینک اسٹیٹمنٹس، انشورنس کے پیچیدہ کلیم فارمز اور سپلائرز کے خطوط کا ڈھیر۔ فیکٹری میں لگنے والی آگ نے گردیزی ٹیکسٹائل کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی، اور اب اس ڈوبتے ہوئے جہاز کو بچانے کی ذمہ داری پوری طرح ارسل کے کندھوں پر تھی۔ وہ پچھلے کئی ہفتوں سے دن کو رات اور رات کو دن کیے ہوئے تھا۔ ہوا میں ٹھنڈی کافی کی تلخ مہک اور ذہنی تھکن کا احساس رچا بسا تھا۔ وہ ایک فائل پر جھکا اعداد و شمار میں کھویا ہوا تھا کہ اچانک دفتر کے بھاری دروازے پر ایک محتاط سی دستک ہوئی۔ اس وقت یہاں کس کی آمد متوقع ہو سکتی تھی؟ اس نے تھکے ہوئے انداز میں سر اٹھایا۔ آ جائیں۔ دروازہ کھلا اور ایک وجود اندر داخل ہوا۔ انہیں دیکھ کر ارسل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ اپنی جگہ پر جیسے جم سا گیا۔ بابا، آپ اس وقت؟ برہان گردیزی دروازے میں کھڑے تھے۔ آگ لگنے کے سانحے کے بعد آج وہ پہلی بار دفتر آئے تھے۔ ان کے کندھے معمول سے کچھ زیادہ جھکے ہوئے تھے۔
چہرے پر ایک ایسی نقاہت اور سادگی تھی جو دیکھنے والے کو ترس کھانے پر مجبور کر دے، مگر ان کی آنکھوں میں ایک ایسی گہری مکاری چھپی تھی جسے پڑھنا ہر کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ تم رات گئے تک یوں خود کو ہلکان کرتے ہو، مجھ سے رہا نہیں گیا، سوچا دیکھ آؤں۔ آواز میں شفقت اور فکر مندی گھلی ہوئی تھی۔ ارسل تیزی سے اپنی کرسی سے اٹھا اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ کو یہاں آنے کی زحمت نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ انہیں سہارا دے کر میز کے سامنے رکھی آرام دہ کرسی پر بٹھاتے ہوئے بولا۔ اس کے لیے اس کا باپ سب کچھ تھا۔ وہ اس حقیقت سے یکسر بے خبر تھا کہ ان کا حالیہ ہارٹ اٹیک بھی ایک شاطرانہ چال سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ اب کیسی طبیعت؟ جب اپنی عمر بھر کی کمائی کو یوں راکھ بنتے دیکھوں تو سانس بھی بوجھ لگتی ہے۔ برہان گردیزی نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور دفتر کا جائزہ لینے لگے۔ سب کیسا چل رہا ہے؟ کچھ سنبھلنے کی امید ہے؟ اگلے کچھ لمحے کام کے متعلق گفتگو ہوتی رہی۔ ارسل انہیں تفصیل سے بتاتا رہا کہ وہ کس طرح نقصان پر قابو پانے اور کاروبار کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ برہان گردیزی خاموشی سے سنتے رہے۔ ان کا چہرہ ہر لمحے مزید سنجیدہ اور متفکر ہوتا رہا۔ جب انہیں احساس ہوا کہ ماحول پوری طرح ان کے حق میں ہے تو انہوں نے اصل موضوع چھیڑا۔ گھر پر تو ان باتوں کا موقع ہی نہیں ملتا، میں تم سے کچھ اور پوچھنا چاہتا تھا۔ ارسل نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ ارم کو کب واپس لانے کا ارادہ ہے؟ 3 سال ہونے کو ہیں۔ یہ نام سنتے ہی ارسل کے جبڑے بھینچ گئے۔ اس کے خوش شکل چہرے کے زاویے یکدم بگڑ گئے۔ ہوا میں ایک تناؤ سا پھیل گیا۔ ارم اس کی بیوی تھی، وہ عورت جس کے لیے اس کے باپ نے اسے فجر کو چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، اور جس کی سچائی شادی کی پہلی رات ہی اس پر کھل گئی تھی کہ اس کی شادی زبردستی ہوئی ہے اور وہ کسی اور کو چاہتی ہے۔ اسی دھوکے نے ارسل کو اتنا توڑ دیا تھا کہ وہ ملک چھوڑ کر چلا گیا تھا اور اب 3 سال بعد لوٹا تھا۔ میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس کی آواز میں سرد مہری اور ضبط کی انتہا تھی۔ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے بابا، میں نے آپ کی مرضی کی خاطر شادی تو کر لی، لیکن میں ایسی لڑکی کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتا جس کے دل اور سوچ پر کوئی اور قابض ہو۔ انہوں نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، جیسے اس کے زخموں کی گہرائی ماپ رہے ہوں۔ پھر ان کے چہرے پر شدید شرمندگی کے تاثرات ابھرے۔ میں بہت شرمندہ ہوں ارسل، بہت زیادہ۔ میری وجہ سے تمہاری زندگی برباد ہو گئی، مجھے معاف کر دو بیٹا۔ ان کی آواز بھرا گئی۔ یہ سنتے ہی ارسل تڑپ اٹھا۔ نہیں بابا، ایسے مت بولیں، پلیز۔ وہ جھک کر ان کے ہاتھ تھام گیا۔ آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ سب میری قسمت کا کھیل ہے، آپ خود کو الزام مت دیں۔ انہوں نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کیں۔ جب انہوں نے آنکھیں کھولیں تو ان میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ لوہا گرم ہو چکا ہے، اب ہتھوڑا مارنے کا وقت تھا۔ وہ لڑکی، کیا نام تھا اس کا؟ انہوں نے جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ جسے تم پسند کرتے تھے۔ اس سوال پر ارسل کے حواس پر جیسے بجلی گری۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا، اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ فجر۔ اس کے لبوں سے بے ساختہ یہ نام ایک سرگوشی کی صورت میں پھسلا۔ ہاں وہی۔ برہان نے اسبات میں سر ہلایا، جبکہ کنکھیوں سے وہ ارسل کی بدلتی ہوئی حالت کا جائزہ لے رہے تھے۔ کوئی رابطہ ہے تمہارا اس سے؟ نہیں، ارسل نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ جانتا تھا کہ فجر اسے اپنی زندگی سے مکمل طور پر نکال چکی تھی۔ برہان گردیزی کئی لمحے خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ ان کے چہرے پر گہری سوچ کے آثار تھے۔ پھر انہوں نے ایک ایسا جملہ کہا جس نے ارسل کو ساکت کر دیا۔ تم چاہو تو اس سے شادی کر سکتے ہو ارسل، اب مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ لہجہ بناوٹی تھکا ہوا تھا۔ ان حالات نے میری کمر توڑ دی ہے، اب میری کوئی ضد، کوئی انا باقی نہیں رہی۔ ارسل کے سر پر جیسے کسی نے پوری عمارت گرا دی ہو۔ وہ سکتے کے عالم میں اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔
کیا یہ وہی شخص تھا جس نے فجر کے نام پر گھر میں طوفان کھڑا کر دیا تھا؟ برہان گردیزی اپنی اداکاری میں کمال رکھتے تھے۔ وہ مزید گویا ہوئے، ہاں بیٹا، اب مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کیا اداکار تھا یہ شخص! ارسل کو خود کو سنبھالنے میں چند لمحے لگے۔ اس کی آواز بمشکل نکلی، وہ وہ مجھے کبھی قبول نہیں کرے گی۔ وہ فجر کی فطرت سے واقف تھا۔ وہ چھوڑی ہوئی عادتوں، چیزوں اور لوگوں کو دوبارہ نہیں اپناتی تھی۔ یہ سن کر مسٹر برہان کے چہرے پر دلی افسوس کے تاثرات اتر آئے، جیسے انہیں ارسل کی محرومی کا شدید دکھ ہوا ہو۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ تو پھر ایک کام کرو، اس سے بات چیت بڑھاؤ، پہلے کام کے حوالے سے۔ تم اس کے ساتھ بزنس کرو۔ میں نے سنا ہے اس کا فیشن ہاؤس آج کل بہت نام کما رہا ہے۔ یوں تم دونوں کی دوریاں ختم ہو جائیں گی۔ ارسل شوق پہ شوق سہ رہا تھا۔ اس کے ساتھ کوئی کولیبوریشن کرو، کوئی بڑا پروجیکٹ شروع کرو۔ وہ اب اسے شطرنج کی چالیں سمجھا رہے تھے۔ مجھے یاد ہے وہ تمہارے لیے کتنی پاگل تھی، یہاں تک آئی تھی۔ وہ لمحہ بھر کو رکے۔ یقیناً وہ تمہیں اب بھی پسند کرتی ہوگی، بس اس کی انا بیچ میں ہوگی۔ تم ایک قدم بڑھاؤ گے تو وہ 10 قدم آگے آئے گی۔ ارسل ساکت بیٹھا انہیں سنتا رہا۔ اس کا دماغ معوف ہو چکا تھا۔ اس کا باپ اسے اس کی محبت واپس دلانے کی بات کر رہا تھا یا اپنے ڈوبتے ہوئے کاروبار کو بچانے کے لیے فجر کی کامیابی کی سیڑھی استعمال کرنے کا مشورہ دے رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کے اندر امید اور بے یقینی کی ایک جنگ چھڑ چکی تھی۔ برہان گردیزی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سوچنا اس بارے میں، کبھی کبھی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا نہیں، پورے جہاز کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ارسل وہیں اپنی جگہ پر بت بنا بیٹھا رہا۔ اس کے کانوں میں اپنے باپ کے آخری الفاظ گونج رہے تھے، اور وہ آنکھوں کے سامنے فجر کا چہرہ جسے اس نے 3 سال پہلے خود اپنے ہاتھوں سے ٹھکرا دیا تھا۔ فخر اسے چھوڑ کر دوستوں کے ساتھ جا چکا تھا۔ فلک گاڑی سے اتر کر اندر آئی تو لاؤنج میں فاخرہ اسے منتظر ملی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کے 2 مگ تھے اور چہرے پر مسکراہٹ۔ وہ اس کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ کیسی رہی تقریب؟ فاخرہ نے چائے کا مگ اسے پکڑایا۔ میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ وہ بنا کچھ کہے اوپر کی جانب بھاگی اور پھر چند منٹ بعد لوٹی تھی۔ فاخرہ نے اس کی چائے گرم کر دی۔ اب بتاؤ کیسا رہا سب؟ وہ متجسس تھی۔ بس ٹھیک ہی تھی، تھک گئی ہوں۔ فلک نے مگ لیتے ہوئے صوفے پر خود کو گرا دیا۔ رجب کیسا لگا؟ اس نے خود ہی پوچھ لیا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ فلک نے ایک پھیکی سی نظر اس پر ڈالی۔ وہی جیسا قبیلے کا ہر دوسرا مرد ہوتا ہے، انا پرست اور حاکمیت جتانے والا۔ فاخرہ کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ارے ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ فخر تو اس کی بڑی تعریفیں کر رہا تھا۔ بھائی تو کریں گے ہی تعریف، مردوں کو مردوں کی یہی ادائیں تو بھاتی ہیں۔ فلک کے لہجے میں استہزاء تھا۔ وہ مجھ سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے میں کوئی بے جان چیز ہوں جس پر اس کا حق ہے۔ اس کے لہجے میں حکم تھا۔ اسے بہت زیادہ توقعات نہیں تھیں، مگر پھر بھی رجب کی آخری باتوں نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ تم جانتی تو ہو ہمارے ہاں کا ماحول، مرد کا تھوڑا روب ہی اس کی پہچان ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برا ہے، وہ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہیں عزت دے گا۔ رئیس کے تجربے کی وجہ سے ہر کسی کو شک کی نظر سے مت دیکھا کرو۔ اس کے منہ سے رئیس کا نام سن کر فلک کے اندر کچھ ٹوٹا۔ میں 13 سال ایک ایسے روب والے مرد کے نام پر بیٹھی رہی ہوں جس کے لیے میرا وجود ایک رسمی معاہدے سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ اب مجھ میں ہمت نہیں کہ کسی اور کی انا کو سہارا دوں۔ وہ تلخ ہو رہی تھی۔ فاخرہ اس کے قریب ہو کر بیٹھ گئی اور نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں سمجھتی ہوں، لیکن رجب رئیس نہیں ہے، اسے ایک موقع تو دے کر دیکھو۔
اس نے مجھ سے میرا نمبر اس طرح مانگا جیسے کوئی حکم دے رہا ہو، جیسے انکار کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو۔ تو اس میں غلط کیا تھا؟ وہ تم میں دلچسپی رکھتا ہے، تم سے رشتہ رکھنا چاہتا ہے۔ فاخرہ کو اس پر حیرت ہوئی۔ یہ دلچسپی نہیں، یہ قبضہ کرنے کی خواہش ہے۔ فلک نے تلخی سے کہا، مجھے ایسا شخص نہیں چاہیے جو مجھے اپنی جاگیر سمجھے۔ میں تھک گئی ہوں ایسے مردوں سے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، اسے وقت دو۔ فلک نے نفی میں سر ہلایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے کچھ نہیں سوچنا۔ فاخرہ نے گہرا سانس لیا اور خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت بحث کرنا بیکار تھا۔ فلک ماضی کے زخموں میں گھری ہوئی تھی اور حال کی یہ دستک اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ گاڑی ترنم ہاؤس کے گھر کی طرف جانے والی پرسکون سڑک پر مڑ گئی۔ وہ کنکھیوں سے فجر کو دیکھ رہا تھا جو خاموشی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ویسے بڑی حیرت کی بات ہے، ولی نے آخر کار کہا۔ فجر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا؟ یہی کہ جس کی آج باتیں ختم نہیں ہو رہی تھیں، اس نے آج پوری تقریب میں مجھ سے 2 جملے بھی ڈھنگ سے نہیں بولے۔ یہ توانائی بچا کر کہاں لے جانی ہے؟ اس کے لہجے میں شکایت سے زیادہ چھیڑ چھاڑ تھی۔ میں اپنی توانائی ہر کسی پر ضائع نہیں کرتی۔ بار بار کیوں بھول جاتی ہیں کہ میں شوہر ہوں؟ مفت کا شوہر کہنا ٹھیک رہے گا۔ اس کا انداز بھی تپانے والا تھا۔ چلیں، شکر ہے آپ کو اس بات کا احساس تو ہے۔ مفت میں ملا ہوں مگر بڑا قیمتی ہوں۔ دیکھنا، لوگ رش کریں گے آپ پر۔ وہ اس کے اعتماد پر حیران ہوئی۔ کیوں بھلا؟ فجر نے بے نیازی سے پوچھا، رخ اس کی جانب موڑ لیا۔ کیونکہ ڈیفالٹ پیس ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہوتا، اس نے فخریہ انداز میں کہا اور پھر لہجہ نرم کرتے ہوئے پوچھا، مذاق ایک طرف لیکن سچ میں آپ خوش تو ہیں نا؟ اس کے اچانک سنجیدہ سوال پر فجر چونکی۔ یہ ولی کا خاص انداز تھا، ہنسی مذاق کے تتلی جیسے جملوں کے بیچ ایک سنجیدہ اور گہرا لمحہ چرا لینا۔ کس بات سے؟ وہ دھیرے سے بولی، اسی بات سے کہ میں آپ کو مل گیا ہوں۔ ولی نے گاڑی اس کے گیٹ کے سامنے روکتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی شرارت نہیں، صرف ایک گہری اپنائیت بھری چمک تھی۔ کیوں؟ تم سونے کے بنے ہو؟ ابرو اچکا کر پوچھا۔ وہ ہنس دیا۔ نینسی کہتی تھی کالج میں لڑکیاں مجھ پر مرتی تھیں۔ اس نے کس قدر سنجیدگی سے کہا۔ فجر نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ایسی لڑکیاں مر ہی جائیں تو بہتر ہیں۔ وہ تب گئی، پتہ نہیں کیوں۔ اور میرا کیا ہوگا؟ تمہیں تو میں سنبھال لوں گی۔ بے ساختہ اس کے لبوں سے پھسلا، مگر اگلے ہی پل اسے احساس ہو چکا تھا کہ وہ کیا بول گئی۔ ولی کے چہرے پر دنیا جہان کی چمک امڑ آئی۔ وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، تڑپ کر صفائی دی گئی۔ بیگم آپ مجھے سنبھال لیں، آپ کی دنیا میں سنبھال لوں گا۔ اس نے اسٹیئرنگ پر چہرہ ٹکاتے کسی قدر دلکشی سے کہا۔ گیٹ کھل چکا ہے، اندر چلو۔ وہ رخ موڑ کر بولی، خود پر 1000 ملامتیں بھیجیں۔ وہ گاڑی گھر کے اندر لے گیا۔ جب وہ ساڑی سنبھالتے ہوئے اترنے لگی تو اس نے گاڑی لاک کر دی۔ فجر نے تیوری چڑھا کر اسے دیکھا۔ پوچھیں گی نہیں آپ مجھے کیسی لگتی ہیں؟ وہ سنجیدہ تھا، البتہ آنکھوں کی الوہی سی نرم چمک قائم رہی۔ فجر نے کندھے اچکا دیے۔ دل لگتی ہیں، جان لگتی ہیں، جہان لگتی ہیں۔ وہ ہولے سے بائیں ہاتھ سے اس کے گال کو سہلاتے ہوئے بولا۔ فجر کئی لمحے اسے دیکھتی رہی۔ گڈ نائٹ، وہ محبت سے بولا، ساتھ ہی گاڑی کا لاک ٹک سے کھل گیا۔ وہ بنا کچھ کہے گاڑی سے اتر کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ کبھی کبھی کچھ باتوں کے جواب نہیں ہوتے، وہاں خاموشی بہتر رہتی ہے۔ وقت ایک ایسا دریا ہے جو کبھی رکتا نہیں، اور اس دریا کے بہاؤ نے گزشتہ کچھ دنوں میں سب کی زندگیوں کے کنارے بدل ڈالے تھے۔ تقریب کی رات جیسے ایک سنگ میل تھی، جس کے بعد ہر کوئی اپنی نئی راہ پر گامزن ہو گیا تھا۔ فجر اپنی گھومنے والی کرسی پر بیٹھی 3D ماڈلنگ سافٹ ویئر پر کاسٹیومز کے نئے ڈیزائنز کو حتمی شکل دے رہی تھی۔ اس کی انگلیاں کی بورڈ پر تیزی سے حرکت کر رہی تھیں اور چہرے پر مکمل انہماک تھا۔ وہ اپنی دنیا میں مگن تھی،
ایک ایسی دنیا جسے اس نے اپنے خون پسینے سے بنایا تھا۔ تبھی میز پر رکھے انٹرکام کی تیز گھنٹی نے اس کی توجہ توڑ دی۔ اس نے قدرے جھنجھلا کر ریسیور کو دیکھا۔ یس میڈم، آپ کے لیے کسی ارسل برہان کی کال ہے، وہ آپ سے فوراً بات کرنا چاہتے ہیں۔ ریسیپشنسٹ کی آواز ابھری۔ ایک لمحے کو دنیا ساکت ہو گئی۔ ارسل برہان، یہ نام نیا نہیں تھا، ماضی کا ایک گہرا زخم تھا جو اچانک ہرا ہو گیا۔ فجر کے ہاتھ میں ریسیور لرز اٹھا۔ اس کے چہرے کا رنگ جو لمحہ بھر پہلے کامیابی کی تمکنت سے چمک رہا تھا ایک دم فق ہو گیا۔ 3 سال، پورے 3 سال اور کچھ مہینے گزر چکے تھے۔ وہ شخص جو کبھی اس کی سب سے بڑی چاہت اور پھر سب سے بڑی نفرت بنا، اسے آج اس کی یاد کیسے آ گئی؟ میں ایسے کسی شخص کو نہیں جانتی، اس کی آواز بمشکل نکلی۔ دوبارہ ان کی کال آئی تو کہہ دیجیے گا میں مصروف ہوں۔ اس نے ریسیور پٹخ دیا، جیسے کسی زہریلے سانپ کو خود سے دور کیا ہو، مگر دماغ میں کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ ماضی کے وہ تمام مناظر ایک ایک کر کے آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ اس کے وعدے، اس کا انکار، اس کی بے وفائی اور وہ ذلت جو فجر کے حصے میں آئی تھی۔ وہ شخص شادی شدہ تھا، پھر آج کیوں اسے فون کیا تھا؟ ابھی وہ اپنے بکھرے ہوئے حواس مجتمع کر رہی تھی کہ انٹرکام کی گھنٹی دوبارہ بجی، اس بار زیادہ ضد اور تسلسل کے ساتھ۔ فجر نے آنکھیں میچ کر خود کو پرسکون کیا اور ریسیور اٹھایا۔ میڈم، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے بات نہیں کی تو وہ خود منار آ جائیں گے، کہہ رہے ہیں بہت ضروری ہے۔ فجر کے جبڑے بھینچ گئے، دماغ فوراً الٹ گیا۔ ٹھیک ہے، کرواؤ بات، اس نے سرد لہجے میں کہا اور خود کو ذہنی طور پر تیار کیا۔ اس نے اپنی پیٹھ سیدھی کی، چہرے پر ایک پیشہ ورانہ اور سرد تاثر سجایا، جیسے وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ وہ اب 3 سال پرانی بے سہارا فجر نہیں تھی، وہ منار فیشنز کی مالک تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد لائن جڑ گئی۔ ہیلو، اس کی آواز برف کی طرح سرد اور بے تاثر تھی۔ کیسی ہو فجر؟ دوسری جانب سے ایک ایسی آواز آئی جس میں حد درجہ مٹھاس اور اپنائیت گھلی ہوئی تھی۔ یہ وہی لہجہ تھا جس نے کبھی فجر کو اپنا گرویدہ کیا تھا۔ آج یہی لہجہ زہر کی طرح محسوس ہوا۔ فجر کے لبوں پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ ابھری جو اس کی آنکھوں تک نہ پہنچ سکی۔ ہیزل آنکھوں میں آج بھی اذیت گھلی تھی۔ معاف کیجیے گا، کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ اس نے لہجے میں مکمل غیر شناسائی سمو کر پوچھا۔ دوسری طرف ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ شاید ارسل کو ایسے استقبال کی امید نہیں تھی۔ میں ارسل برہان گردیزی ہوں، گردیزی ٹیکسٹائل کا ڈائریکٹر۔ اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے اپنے نام اور عہدے پر زور دیا۔ اوہ، گردیزی ٹیکسٹائلز، فرمائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اس کا لہجہ اب بھی کاروباری اور فاصلے پر تھا۔ فجر، کیا تم مجھ سے نارمل طریقے سے بات نہیں کر سکتی؟ اس کے لہجے میں اب ایک التجا تھی۔ میں ہمیشہ ایسے ہی بات کرتی ہوں، شاید آپ نے غلط نمبر ملا لیا ہے۔ آپ کو کس سے کام ہے؟ ارسل نے گہری سانس لی، جس کی آواز فجر کو صاف سنائی دی۔ ہماری کمپنی تمہاری کمپنی کے ساتھ ایک کولیبریشن کرنا چاہتی ہے۔ ہم ایک نیا کپڑا لانچ کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ منار اسے ڈیزائن کرے، کچھ کاسٹیومز تیار کرے۔ پروجیکٹ کی تفصیلات میری کمپنی کو ای میل کر دیں۔ اگر ہمیں دلچسپی ہوئی تو آپ سے رابطہ کر لیا جائے گا۔ اس نے ارسل کی بات کاٹی، فون بند کر کے ریسیور واپس اپنی جگہ پر رکھا، مگر اس کی نظریں خلا میں کہیں کھو سی گئی تھیں۔ چہرے پر استہزاء اور تلخ مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ تو آخر وہ وقت آ ہی گیا تھا، وہ لمحہ جس کے لیے اس نے دن رات ایک کر دیے تھے۔ اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ وہ اپنا نام اتنا اونچا کر لے گی کہ اس سے بچھڑنے والے، اسے ٹھکرانے والے اس تک پہنچنے کی خواہش کریں گے۔ اور آج ارسل برہان گردیزی خود چل کر اس کے دروازے پر آ گیا تھا۔ اس نے بے دم ہو کر خود کو کرسی کی پشت پر گرا دیا۔ آج ولی نہیں آیا تھا اور اسے اس وقت عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ دماغ ایک پل کے لیے معاوف ہو گیا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ اس کی زندگی میں اب ارسل کے لیے رتی برابر بھی جگہ نہیں۔
لیکن اس کا یوں لوٹ کر آنا محض ایک کاروباری معاہدے کی وجہ سے تھا، یا وہ اس کی زندگی میں دوبارہ کوئی جگہ بنانے آیا تھا، یا پھر وہ اس کی محنت سے بنائی گئی دنیا کو برباد کرنے کے لیے لوٹا تھا؟ اس کا جواب صرف آنے والا وقت ہی دے سکتا تھا، اور فجر جانتی تھی کہ یہ وقت آسان نہیں ہوگا۔ شام کے سائے گہرے ہو کر رات کی سیاہی میں بدل رہے تھے۔ منار فیشنز کی وسیع و عریض عمارت میں دن بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد اب ایک عجیب سی خاموشی رچنے لگی تھی۔ ملازمین جا رہے تھے۔ آج ولی کی غیر موجودگی اسے شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا کام جیسے بکھرا پڑا تھا۔ کتنی ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں جنہیں ولی چٹکیوں میں حل کر دیا کرتا تھا آج پہاڑ جیسی لگ رہی تھیں۔ کئی مہینوں میں یہ اس کی پہلی چھٹی تھی، اور آج ہی فجر کو احساس ہوا تھا کہ وہ اس کے نظام کے لیے کتنا ناگزیر ہو چکا تھا۔ وہ جھنجھلائی ہوئی سی اپنی پیشانی مسلتی، ہاتھ میں ڈیزائن کی فائل تھامے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ ہلکے بھورے رنگ کی کاٹن کی بیگی پینٹ پر گہرے بھورے رنگ کا ٹاپ، بال جوڑے کی شکل میں ایک ریشمی رومال میں قید، اور ٹاپ کی آستینیں بے پرواہی سے کوہنیوں تک چڑھی ہوئی، کلائی میں ایک نازک سا بریسلیٹ اس کی ہر حرکت پر ہلکی سی چمک پیدا کر رہا تھا۔ اس کا پورا وجود مصروفیت اور تھکن کی تصویر بنا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے آخری چند سیڑھیاں عبور کی، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے وزٹنگ ایریا کے صوفے پر وہ شخص بیٹھا تھا جس کے خیال سے بھی اب اسے گھن آتی تھی، ارسل برہان گردیزی۔ وقت جیسے ایک پل کو پھر سے تھم گیا تھا، بالکل صبح کی فون کال کی طرح۔ وہ اس کی یہاں موجودگی کی ہرگز توقع نہیں کر رہی تھی۔ اسے سیڑھیاں اترتے دیکھ کر ارسل کی نظریں بھی اسی پر ٹھہر گئیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کی سانس جیسے سینے میں ہی اٹک گئی۔ وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، مگر یہ وہ کچے ذہن والی، خوابوں میں رہنے والی لڑکی کی خوبصورتی نہیں تھی۔ یہ ایک پر اعتماد، خود مختار اور کامیاب عورت کے رتبے اور طاقت کی خوبصورتی تھی جو اس کے انگ انگ سے عیاں تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ فجر نے ایک تیز نظر ارسل پر ڈالی، جس نے اسے دیکھ کر ہاتھ ہلانے کی ایک ناکام سی کوشش کی، اور پھر اپنی توجہ گھبرائی ہوئی ریسیپشنسٹ پر مرکوز کر دی جو تیزی سے اس کی جانب لپک رہی تھی۔ وہ بھی سیڑھیاں اتر کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آئی ایم سوری میڈم، لیکن یہ کہہ رہے تھے آپ کو اطلاع نہ دی جائے، یہ انتظار کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے خاص دوست ہیں۔ وہ بیچاری اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کانپ رہی تھی۔ فجر نے ایک گہری سانس لی جیسے اپنے اندر اٹھتے طوفان کو قابو کر رہی ہو۔ پھر وہ ٹھوس قدم اٹھاتی ہوئے ارسل کی جانب بڑھی۔ قیمتی ڈریس پینٹ اور شرٹ میں ملبوس وہ ہمیشہ کی طرح نک سک سے تیار تھا۔ اسے اپنی جانب آتے دیکھ کر ارسل کی آنکھوں کی چمک جیسے اور بڑھ گئی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم۔ جیسے ہی وہ قریب آئی، ارسل نے مانوس لہجے میں سلام کیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ فجر کی آواز میں کوئی تاثر نہیں تھا، مگر اس کا دماغ غصے سے کھول رہا تھا۔ صبح کی گفتگو کے بعد اس کا یہاں چلے آنا اس کی ڈھٹائی کی انتہا تھی۔ تم سے ملنا تھا، ضروری بات کرنی تھی، کام کے حوالے سے۔ اس کے لہجے میں وہی پرانی بے تکلفی تھی جیسے ان سالوں میں کچھ بدلا ہی نہ ہو۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ پروجیکٹ کی تفصیلات ای میل کر دیں۔ وہ اب واضح طور پر برہم نظر آ رہی تھی۔ اس کا دل پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا، اور چہرے پر خون کا دباؤ بڑھنے سے ہلکی سرخ رنگت ابھر رہی تھی۔ وہ یہاں کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی، اس لیے خود پر ضبط کیے کھڑی تھی۔ فجر، کیا ہم بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے؟ اس کی آواز میں اب ایک ملائمت تھی، ایک التجا تھی۔ میں آپ سے کسی قسم کی بات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، جائیں یہاں سے۔ یہ کہتے ہوئے وہ واپس مڑنے لگی۔ وہ اس کی ہیزل آنکھوں کے آئینے میں شناسائی کا کوئی رنگ نہیں دیکھ پایا تھا۔ اسے دیکھ کر ارسل کو ایک لمحے کے لیے اپنے اندر زندگی اترتی محسوس ہوئی۔ کاش اس نے یہ ہیرا نہ گنوایا ہوتا۔ فجر پلیز۔ وہ بے اختیار اس کے پیچھے لپکا۔ وہ رکی۔ اس بار اس کی آنکھوں میں سرد مہری کے سوا کچھ نہیں تھا۔ مسٹر ارسل، اگر آپ یہاں سے ابھی اور اسی وقت نہیں گئے تو میں سیکیورٹی کو بلا لوں گی۔ وہ آپ کو دھکے دے کر باہر نکالیں گے۔
اور میرا نہیں خیال کہ گردیزی ٹیکسٹائلز کے ڈائریکٹر کو یہ سب اچھا لگے گا۔ اس کا لہجہ سپاٹ، سرد اور حتمی تھا، ایک ایک لفظ واضح اور دو ٹوک۔ ارسل کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ یہ بے عزتی ناقابل برداشت تھی۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ اس کے لبوں سے شکوہ پھسلا، جبکہ فجر کے لبوں پر ایک تلخ استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ میں جتنا برا کر سکتی ہوں آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ناؤ گیٹ آؤٹ۔ اس کے ٹھنڈے بے رحم لہجے نے ارسل کے وجود پر جیسے برف کی سل رکھ دی ہو۔ اس کا چہرہ خفت اور غصے سے تمتما اٹھا۔ وہ واقعی بدل چکی تھی۔ وہ لڑکی جو کبھی اس کے لیے آنسو بہاتی تھی، آج اسے اپنی سلطنت سے نکل جانے کا حکم دے رہی تھی۔ بزنس تو دور کی بات، وہ تو اس کی شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی۔ ارسل نے چند لمحے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت کی شدت کو محسوس کیا، اور پھر اس کی مردانہ انا جاگ اٹھی۔ اچھا نہیں کر رہی ہو تم۔ اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ آؤٹ۔ فجر ایک قدم آگے بڑھی اور سیدھا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حکم دیا۔ اس کی آواز میں ایسی کاٹ تھی کہ ارسل ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اس پر ایک آخری شکست خوردہ نظر ڈال کر تیزی سے شیشے کے دروازے کی جانب بڑھ گیا اور اسے دھکیلتا ہوا باہر نکل گیا۔ جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوا، فجر کے مضبوطی سے بندھے ہاتھ بے دم ہو کر اس کے پہلوؤں میں گر گئے۔ ریسیپشن پر خاموشی چھا گئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، مگر ارسل کا ذلت آمیز چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومتا رہا۔ آج اس نے اپنا ایک قرض چکا دیا تھا، مگر اس کی قیمت پر ملنے والا سکون بہت تکلیف دہ تھا۔ اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ گردیزی ٹیکسٹائلز کے ہیڈ آفس کی سب سے اونچی منزل پر بنے ایگزیکٹو دفتر میں ایک ناقابل برداشت تناؤ تھا۔ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، اور یہ مقولہ اس وقت شیشے کی دیواروں والے اس کمرے میں مجسم نظر آ رہا تھا۔ ارسل برہان گردیزی اپنی چمڑے کی کرسی میں دھنسا جبڑے بھینچے بیٹھا تھا۔ اس کی سفید شرٹ کی آستینیں کوہنیوں تک چڑھی ہوئی تھیں، اور بازوؤں کی ابھری ہوئی نسوں کے ساتھ ساتھ گردن کی رگیں بھی غصے اور ذلت سے تنی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، جیسے اندر جلتی آگ کا عکس باہر بھی نظر آ رہا ہو۔ منار فیشنز میں ہوئی تذلیل کا زہر اس کے پورے وجود میں پھیل چکا تھا۔ تم ان لوگوں کی اصلیت سے واقف نہیں تھے ارسل۔ اب معلوم ہوا وہ لڑکی کس خاندان سے ہے۔ رئیس اورنگزیب کے خاندان سے۔ ان مغرور لوگوں کا سر کچلنے کا وقت آ گیا ہے۔ رجب رضا کی سرد آواز کمرے میں گونجی۔ وہ شیشے کی آواز کے پاس کھڑا نیچے پھیلے شہر کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ اس کا اگلا شکار ہو۔ اس کی آنکھوں میں دبی دبی چنگاریاں تھیں، اور لہجے میں ایک حساب برابر کرنے والی تسکین۔ وہ ارسل کا پرانا دوست تھا، اور جب اسے پتا چلا کہ برہان گردیزی رئیس اورنگزیب کا پرانا کاروباری دشمن رہ چکا ہے تو اس نے فوراً ان سے ہاتھ ملا لیا۔ آج اس نے فجر اور رئیس کے خاندانی تعلق کی سچائی ارسل کے گوش گزار کی تھی۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، لہجے میں اب ذاتی انتقام کی تلخی کھل گئی تھی۔ رئیس اورنگزیب نے میری بہن کو بیوہ کیا تھا، اور پھر ڈرا دھمکا کر میری بہن کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کروا دیا۔ اب وقت ہے کہ ان کی عورتوں کو رلایا جائے، ان کی شناخت، ان کے غرور کو مسخ کیا جائے۔ جاذب لغاری رجب رضا کا بہنوئی تھا۔ یہ سن کر ارسل نے کوئی تاثر نہ دیا، مگر رجب کی ہر بات اس کے اندر کی آگ پر تیل کا کام کر رہی تھی۔ فجر کا وہ پورے اعتماد خوبصورت چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا، مگر اب اس میں محبت یا چاہت کا شائبہ تک نہ تھا۔ وہ لڑکی جس نے کبھی اسے اپنی دنیا کا محور بنا رکھا تھا، آج اس نے اسی کو اپنے دفتر سے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ ارسل کے وجود میں جو محبت کی دبی ہوئی چنگاریاں دوبارہ جاگنے لگی تھیں، وہ اب شدید غصے اور نفرت کے الاؤ میں بدل چکی تھیں۔ وہ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ تم اپنا بدلہ لو۔ ارسل کی آواز کسی گہری کھائی سے اترتی محسوس ہوئی۔ مجھے کیا کرنا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ رجب مسکرایا۔ وہ جانتا تھا کہ تیر نشانے پر لگا تھا۔ خیر،
تمہاری اس ذاتی لڑائی کے لیے میرے پاس ایک سرپرائز ہے۔ وہ پلٹا اور میز پر رکھے اپنے فون کو اٹھایا۔ اسکرین پر چند لمحے انگلیاں پھیرنے کے بعد اس نے فون ارسل کے سامنے کر دیا۔ ایک ویڈیو پلے ہوئی۔ منظر کسی ریسٹورانٹ کا تھا۔ تاریخ پرانی تھی۔ ویڈیو کا معیار بہت اچھا نہیں تھا مگر کردار واضح تھے۔ فجر، 3 سال پرانی فجر، اس کا بازو پکڑے کھڑی تھی۔ ارسل پلیز، مجھے مت چھوڑیں، پلیز مجھ سے بات کریں۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، آنسوؤں سے بھری تھی۔ ارسل جو کرسی میں دھنسا ہوا تھا جھٹکے سے سیدھا ہو بیٹھا۔ اس کی آنکھیں اسکرین پر گڑ گئیں۔ ویڈیو میں منظر آگے بڑھا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک رہا تھا اور فجر، منار فیشنز کی مغرور مالک، اس کے قدموں میں بیٹھ چکی تھی۔ وہ رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی اور وہ اسے ٹھکرا کر جا رہا تھا۔ یہ منظر صرف ولی کے کیمرے نے قید نہیں کیا تھا، کسی اور نے بھی کیا تھا، اور آج یہ ارسل کے سامنے تھا۔ یہ دیکھتے ہی اس کی سرخ آنکھوں میں ایک وحشی چمک ابھری۔ ذلت کا سارا احساس ایک لمحے میں برتری کے نشے میں بدل گیا۔ یہ بزنس کی دنیا ہے میرے دوست، یہاں ایمانداری یا محبت سے کچھ نہیں ملتا، چھپٹنا پڑتا ہے، چھیننا پڑتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹی سی یادداشت تمہارے بہت کام آئے گی۔ رجب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ارسل، جس نے پچھلے چند دنوں میں فجر کو دوبارہ پانے کے حسین خواب دیکھے تھے، اب اس کی انا چیخ چیخ کر اسے توڑنے پھوڑنے اور اپنے قدموں میں دوبارہ جھکانے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ وہ تمہارے پاس خود آئے گی، تمہارے قدموں میں پھر سے بیٹھی ہوگی جیسے پہلے بیٹھی تھی۔ ذرا اسے اس کا یہ ماضی یاد تو دلاؤ۔ رجب رضا کی آواز میں اتنی کمینگی تھی کہ اس کے زہر کا اثر سیدھا ارسل کی روح تک گیا۔ اس کے لبوں کے کونے دھیرے دھیرے ایک شفاق اور کمینی مسکراہٹ میں پھیل گئے۔ ہاں، فجر معراج کو ہر حال میں اس کے آگے جھکنا تھا، دنیا چاہے ادھر کی ادھر ہو جائے۔